अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाहिद साहब के साथ, जाहिद खान साहब के साथ हमारे प्रोग्राम का आगाज होता है हर रोज इस टाइम पे, हफ्ते में 4 दिन। लेकिन अतर भाई ने बताया है कि आज जाहिद साहब बिजी हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं, तो अतर भाई मौजूद हैं। तो अतर भाई प्लीज तशरीफ लाइए और फिर हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा, मोहतरम अमीर फैसल साहिब और हमारे दीगर मेंबरान ऑफ प्योर डिस्कशन चैट ग्रुप। मैं जी यहाँ पर आ गया हूँ। तो हक ताला की इनायत से मार्फत की तालीम के लिए और जो लोग खुदा की तलाश में हैं, खुदा की तलब रखने वाले हैं, उनको रहनुमाई देने के लिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आप प्रोग्राम का आगाज कीजिए। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया जी अतर भाई, कल जो आपके साथ प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने बहुत ही सादा से अंदाज में तालीम, जाहिद साहब की तालीम के बुनियादी नुकात बताए थे। तो हमारी यह ख्वाहिश है कि आप उसी तरह बिल्कुल सादा से अंदाज में बताइए कि एक आम इंसान जो है वो किस तरीके से इस अमल पैरा हो सकता है और किस लिहाज से ये तालीम जो है वो उसकी रूहानी ग्रूमिंग कर सकती है। प्लीज। जी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा। तो मैं चंद ऑडियोज यहाँ पे आपके गोश गुजार करूंगा, शॉर्ट ऑडियोज, ताकि उसी तरह से जैसे कल हमने कोशिश की थी आसान सत्रों में, आसान अल्फाज में मोहतरम किबला साद साहब की जो तालीमात हैं उनको उस अंदाज से लोग तक पहुंचाया जाए ताकि वो बेसिक्स को समझ लें कि हमें शुरू में करना क्या है। तो मैं आगाज करता हूं जी। सबसे पहले तो वो पॉजिटिविटी है जिसका हमने कल जिक्र किया था कि हजूर पर, मोहतरम जनाब किबला ज़ाहद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना है। तो वो ईमान क्यों लाना है ये हम थोड़ा सा आज ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी जो हमने बात सामने रखी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि तारीख में जितने भी अंबिया गुजरे, उनके दौर में बहुत ही कम लोगों ने उन्हें कबूल किया, उनकी तालीमात पर अमल किया। चंद लोग थे खास तौर पर इब्तदाई दिनों में। उसके बाद जैसे जैसे फतूहात हुई, जैसे जैसे सोसाइटी ने ग्रोथ पकड़ा, तो लोग शामिल होते गए। तो बाकी के जो लोग जिन्होंने रद्द किया तालीमात को या उन अंबिया को कबूल नहीं किया, उनमें अक्सर व बेशतर ऐसे लोग थे, ऐसी सोसाइटीज थी जो कि पहले से तालीमात रखती थी, उनकी वैल्यूज थी, उनके स्टैंडर्ड्स थे, उनके बिलीव्स थे। तो एक शख्स बिल्कुल नया एक बिलीव लेकर आए या पिछले किसी नबी की तालीमात से बढ़कर कोई तालीमात लेकर आए अपने दावे में, सो ही हैज टू बी ऑफरिंग समथिंग रियली सॉलिड। तो आसान नहीं था अंबिया को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि इंसानी ग्रोथ इतनी उम्दा नहीं थी और ना इतनी सिविलाइजेशन उस वक्त मौजूद थी जितनी आज के दौर में है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना और मुस्बत अंदाज से अपनी तालीमात को रख के इस दुनिया से चले जाना, ये उन अंबिया का फर्ज अव्वलीन था, ताकि बाद में आने वाली नबी के लिए दुश्वारियां ना हो। तो अब वो दुश्वारियां इंसानियत खास तौर पर इस्लाम में चैलेंजेस का शिकार है। हमारा मुआशरा हिंदू पाक में और बहुत से और मज़ाहिब में कि लोग अंबिया जो इस तरह का रास्ता छोड़ कर नहीं गए, या उनकी बाद में उम्मतों ने उनकी तालीमात को एक ऐसा रुख दे दिया कि अगर खुदा और फरिश्ते और चाहें भी तो उनको मजीद दुश्वारियां हो इंसानियत की रहनुमाई करने के लिए। तो वो सारी दुश्वारियां, वो सारी जो हर्डल्स थी, जो रास्ते के पत्थर थे, वो मोहतरम किबला ज़ाहद अलैहिस्सलाम ने अपनी इन तालीमात में इंसानियत के सामने रखे हैं कि वो वजूहात क्या थी जिनकी बिना पर अंबिया को इस तरह के डिसीजंस लेने पड़े और पॉजिटिविटी देने की बजाय वो नेगेटिविटी पे उतर आए और अपनी
بشری کمزوریوں کو بھی انہوں نے بڑے ہی عجیب انداز سے امپلیمنٹ کیا سوسائٹی پہ، کہ اپنے لیے قوانین کچھ، لوگوں کے لیے کچھ. تو وہ ساری کی ساری پھر فرشتوں کی، کہ ان کی کیا مصلحت تھی، انہوں نے کیوں ایسا کیا کہ خدا کی بادشاہت کے زمانے میں انہیں انبیاء کو کیسے اور کیوں چننا پڑا. پھر خدا کی ذات جو اتنی بڑی قادر مطلق، اس کا اصل امیج کیا ہے. تو یہ ساری تعلیمات گڈمڈ ہو کے ایک ایسا اندھیرا چھا گیا تھا پوری انسانیت پہ کہ خدا کو کوئی پوری طرح سے جانتا ہی نہیں. اس پوری طرح سے تو نہیں کہنا چاہیے، خدا کے بارے میں کوئی شخص وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ان 5000 مذاہب میں کون سا مذہب ہے جو خدا کو بہتر طریقے سے جانتا ہے یا بیان کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس بچتی ہے کہ ہم کسی بھی نئی تعلیمات کو پازیٹیو انداز سے ایکسپٹ کریں. اس شخص کو، اس کے کردار، اس کی عمر، اس کی سوسائٹی، اس کو وداؤٹ اینی ججمنٹ وی جسٹ ٹیک دا میسج آف گاڈ. ہم اسے سنیں، اسے پڑھیں، اور ان تعلیمات میں اگر خدا کی طرف سے وہ اثر ہوگا تو اہل دل کے دلوں میں وہ فوراً اتر جائے گا، وہ اثر ان کے دلوں میں آ جائے گا. ورنہ وہی صورتحال ہوگی جو کہ پچھلی سوسائٹیز کی ہوئی، کیوں وہ پچھلی تعلیمات کے ایک بہت ہی گہرے اثر کے بنا پر وہ آنے والے نبی کو قبول نہیں کر پاتے تھے. تو پازیٹیو از دا ماسٹر کی ٹو accept the teachings from anybody who claim to be the prophet, the person who's having any interact with God. تو محترم قبلہ، زاہد علیہ السلام پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ان پہ ڈاؤٹ رکھ کے چلے گا تو وہ ایکچولی ان تعلیمات پر اس کا ڈاؤٹ ہے کہ میں ان کو بلیو کروں کہ نہ کروں. دے آر facts, their evidences, their historical research as well. اور یہاں پر ایسے ایسے روحانی مشاہدات اور سچائیاں بیان کی گئی ہیں محترم زاہد خان صاحب کی کتابوں میں کہ جو پچھلی کتابوں، الہامی کتابوں میں ان کا ذکر تک نہیں ہے. تو and there are some more books are coming also, almost 3 books are coming very soon. تو اس لیے ان پہ ایمان لانا پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، دیٹس اے ویری فرسٹ فیکٹر، کہ ان کو مثبت انداز سے قبول کیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ خدا کی طرف سے آئیں، ہمیں وہ تعلیمات بتائیں جو آپ کو خدا نے دی ہیں. دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم نے کل ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ ان تعلیمات کو پڑھا جائے، جسے مطالعہ کرنا کہتے ہیں، کہ اس کو علمی سطح پر بھی، روحانی سطح پر بھی، اور اپنی جیسے آپ کسی کتاب کو پڑھیں سیٹسفیکٹری لیول پہ کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ مجھے اس کتاب کی سمجھ آ گئی ہے، اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی پڑھنا پڑتا ہے. یورپینز میں یا ادر سویلائز نیشنز میں آپ دیکھیں، آپ کسی کو تبلیغ کا پیغام دیں، وہ آپ سے بالکل سادے الفاظ میں پوچھتے ہیں ویئر از دا بک. یعنی وہ آپ کی بات سننے کی بجائے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کتاب دے دی جائے جس کو وہ پڑھ کر انالیسز کریں. 1-2 دفعہ اس کو کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے. تو زاہد خان صاحب کی جو بکس ہیں ان کو پڑھ کر ان کو اس یقین کے ساتھ دل میں اتارنا چاہیے، اگلا سٹیپ ہے. لیکن ان تعلیمات کو پورے اس انداز سے پڑھنا، مطالعہ کرنا جس انداز سے کتاب کو لکھا گیا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو تعلیمات کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ قرآن ہے جیسے یا بائبل ہے، لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو ان کا مطلب نہیں پتا، یا اگر پڑھ رہے ہیں تو نیچے جو ترجمہ لکھا ہے اس میں بار بار بریکٹوں ڈال کے، کبھی وہاں پر کسی کا نام، کبھی بریکٹ میں کچھ بریکٹ میں. تو جب قرآن لکھا گیا ہے تو بریکٹوں کی وہاں پر ضرورت نہیں پڑی، تو بعد میں کیوں پڑھ رہی ہے؟ چلے یہ جو عالم لوگ ہیں بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ایسے بھی اگر پڑھنا پڑے تو کتاب کو سمجھ کے پڑھ لینا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو تیسری وجہ ہم نے عرض کی تھی، اٹس ویری امپورٹنٹ فیکٹ، کہ محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو دل میں اتار لیا جائے. وہ اس لیے کہ جیسے کوئی شخص اپنی بیٹے کا یا کسی اپنی محبت بھرے کسی شخص کا منتظر ہو کہ اس کا مجھے
پیغام آئے، یا کسی ماں کا کوئی بچھڑا ہوا بچہ یا بیٹا جو کبھی جنگ میں گیا واپس نہیں آیا، اس کا کبھی کوئی خط آ جائے، تو کس محبت سے وہ ماں جب وہ شخص اس خط کو پڑھے گا کہ میری محبت کا، میرے بیٹے بیٹی کا، میرے کسی چاہنے والے کا یہ خط آیا ہے، بار بار وہ پڑھے گا، کس محبت اور جذبات سے پڑھے گا، اس کی قدر و قیمت جان کر پڑھے گا اور سب کو بتائے گا، خوشی کا بھی اظہار کرے گا۔ تو جب کوئی تعلیمات خدا کی طرف سے آئیں، ان کو بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے خیر مقدم اور جیسے کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس طرح سے ان تعلیمات کو پڑھا جائے اور دل میں اتارا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ تحفہ ہے۔ اس کو ایسے قبول کریں تعلیمات کو جیسے کسی تحفے کو قبول کیا جاتا ہے، خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ تو ان تعلیمات کا پھر اثر بھی ہوگا اور بہت جلد روحانی دنیاؤں سے رہنمائی بھی ملے گی۔ یہ اس چیز کا بہت بڑا کرشمہ ہے ان تعلیمات کا، جو سچے من سے اور ان تعلیمات کو دل میں اتار لیتا ہے، اس کو روحانی دنیاؤں سے رہنمائی ضرور ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو نماز ہے، نماز عصر کے وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور رات کو 2 بجے کی نماز جو ہے، یہ حوالتاً میں نے عصر کا، ہم اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہم نے اس نماز کا، وہ ایک مناجات کا ایک وقت ہے، اور اسے آپ نماز کہہ لیں، اسے آپ ورشپ کہہ لیں، اسے آپ پرے کہہ لیں، تو آپ کے سمجھانے کے لیے ہم اسے نماز کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کیسے خود کو تیار کرنا ہے 5 منٹ 10 منٹ پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے، کہ فوکس کیسے رکھنا ہے کہ دنیاوی سوچیں آپ کے دماغ کو خدا کی اور جانے سے روکے نہ، کوئی خلل نہ کریں، یعنی کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ پوری طرح سے خدا کی یاد میں یکسوئی پالے، تو پھر آپ مناجات شروع کریں۔ یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اس پہ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا۔ ایک ہمارے محترم ہیں جو گزشتہ 22-23 سال سے ادھر ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، اور انہیں یعنی کہ ایک دنیاوی زندگی میں جس طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور سوسائٹی میں بڑی عزت، بڑا ان کا اچھا ایک سبھاؤ اور اخلاق، اور یعنی کہ وہ بڑے ہی ان پہ ہر شخص ریلائے کر سکتا ہے، اتنی اچھی ان کی شخصیت، لیکن انہیں آج تک کبھی کوئی خواب نہیں آتا تھا۔ ایسی وہ بقول ان کے کہ گدھے جیسی زندگی، کام کام کام، اتنا کام کہ بس کام کام۔ تو جب انہوں نے یہ حضور محترم قبلہ زاہد علیہ السلام کی تعلیمات پڑھی اور انہیں سننا شروع کیا، تو ان کا من پہلے سے خدا کی طرف ضرور تھا، پورا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا تو پھر میرے ساتھ یہ روحانی رہنمائی شروع ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ان کی کیسے رہنمائی کی اور ان کو کیا اثرات پیش آئے، یہ پرسوں کی بات ہے، میں آپ کو ایک اور میسج میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سوری، میں درمیان میں ایک آڈیو کر رہی ہوں جس سے تھوڑی آپ کو انٹرپشن ہوگی، لیکن میں ممبران کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ان کو اعتراض ہے کہ گروپ کو ایڈمن موڈ پہ کیوں کیا گیا ہے۔ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے، سوال جواب کر رہے تھے، تو گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، جس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو پروگرام تبھی ہو سکتا ہے سوال جواب کا جب گروپ کو ایڈمن موڈ پہ کیا جائے، تاکہ اسی موضوع پہ بات ہو، اسی موضوع پہ سوال ہو، اسی موضوع پہ جواب ہو، اور بیچ میں دیگر آڈیوز یا میسیجز نہ آتے رہیں جن سے انٹرپشن ہو گفتگو کی۔ اس گروپ کا یہی مزاج ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ جب بھی اس میں کوئی پروگرام ہو تو یہ گروپ ایڈمن موڈ پہ کیا جاتا ہے اتنی دیر کے لیے، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی طے ہے انہی کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہر ممبر کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہو یا کوئی کانفرنس ہو رہی ہو، تو اس وقت میٹنگ یا کانفرنس جب ہو رہی ہو تو جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں صرف وہی بول رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اور اس کے 1-1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ہمارا ایک اور پروگرام ہے، اس کے لیے پھر گروپ کو ایڈمن موڈ پہ کیا جائے گا، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس پہ کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔
وہ محترم اسی ایکسرسائز سے کہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز سے پہلے انہوں نے وہ یکسوئی کے ساتھ پہلے اپنے دماغ کو خالی کیا اور بیٹھے رہے حق تعالی کی تصویر کے سامنے، بالکل تصویر کو سامنے رکھ کے تو آنسو بہاتے رہے، محبت میں، جذبات میں، خدا کی یاد میں اتنے وہ کھو گئے کہ انہیں اس دنیا کی کسی سوچ، کسی چیز نے انہیں ایک وقت آیا کہ وہ ان کو کسی بھی طرح کی وہ یاد نہیں باقی بچی کہ میں اس وقت سوائے خدا کے میری زندگی کا اور مقصد بھی کوئی ہے، اتنا وہ کھو گئے خدا کی ذات میں۔ تو پھر انہوں نے نماز پڑھی، اسی طرح سے رات کے وقت 2 بجے بھی انہوں نے، تو انہیں زندگی کا پہلا خواب آیا جو بقول ان کے، انہیں نہیں یاد کہ لاسٹ ٹائم ان کو کب کبھی کوئی خواب آیا تھا یا نہیں، ان کو پہلا خواب آیا ان کی اس پہلی ایکسرسائز کا جو انہوں نے حق تعالیٰ کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر ایکسرسائز انہوں نے کی۔ جی بہت بہت شکریہ اجالا مغل صاحبہ، مجھے تو ان کا علم بھی نہیں ہے کہ اطہر صاحب بھی نبی ہیں یا زاہد خان کا کس نے ذکر کیا، لیکن میرا ان کے لیے کوئی سوال نہیں، لیکن میرا صرف سوال اتنا ہے، آپ نے کہ 2 انبیاء کا ذکر کر رہی، اطہر ہے اور زاہد خان، تو ایک نبی کی صداقت کے لیے قرآن سے کیا معیار ہونا چاہیے؟ میرا دونوں سے سوال ہے، ان کو بھیج دیں کہ وہ وہاں پہ آ جائیں پروگرام میں، یا بھی ہیں تو اس کا جواب دے دیں۔ شکریہ۔ عذرو قرآن صداقت کسی نبی کے لیے۔ خدا حافظ۔ جی بہت شکریہ محترمہ جالا مغل صاحبہ، آپ نے یہ ان محترم کی یہاں پر آڈیو رکھی، میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے سوال کیا۔ تو وہ جو سلسلہ انٹروڈکشن کا تعلیمات کو آسان تر انداز سے سامنے رکھنا، وہ ہم اس کو بعد میں لیے چلیں گے، اس سوال کو پہلے ہم جواب میں دے رہا ہوں اس کا، تو میں کوشش کروں گا اس کا مختصر جواب دوں 1 یا 2 آڈیوز میں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن سوائے مسلمانوں کے کسی کی حجت نہیں ہے، اور خدا انسانیت تمام تر انسانوں سے محبت رکھتا ہے، اور خدا صرف انسانوں کا ہی نہیں، ان گنت مخلوقات کا خدا ہے۔ تو سوائے قرآن کے اور بھی بہت سارے زاویے ہیں، بہت سارے میزان ہیں جہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا اور اس کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں وہ کیا خدا کی طرف سے ہی آئے ہیں، یا کہ وہ جو ہیں وہ دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ۔ تو اس کی مثال میں زاہد خان صاحب کی، چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اپنا اور زاہد خان صاحب کا آپ کو اس معیار پہ تعارف کرواتا ہوں جس معیار پہ آپ کے انبیاء کا تعارف کروایا گیا تھا۔ چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے اور عالم ارواح سے بھی اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے، اور اگر ہسٹری کی جائے تو ہمارے پاس کئی درجنوں ویڈیوز بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں اور ریسرچ بھی دکھائی جا سکتی ہے کہ نہ صرف کہ باقی الہامی کتابیں بلکہ قرآن بھی 4 سے زیادہ دفعہ باقاعدہ ہسٹوریکل ایویڈنس آپ کو ملیں گے جو کہ یورپین بلکہ برٹش میوزیمز میں پڑے ہیں سارے کے سارے کہ کتنی دفعہ کون سے قرآن کو کب کب بدلا گیا۔ تو لیٹس ناٹ گو ڈیپر ان اٹ۔ تو قرآن جو ہے وہ قطعی طور پہ کسی بھی نبی کی سچائی کا میزان نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بقول محمد صاحب کے ہوگا۔ دیٹس جسٹ اے اسٹیٹمنٹ، آئی ریئلی ڈونٹ سی اٹ فرام اینی اینگل کہ نبی محمد صاحب کے کہنے پہ یا ان کی لکھی ہوئی کتاب کے مطابق وہ نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ نبی کا لفظ آپ نے کہاں سے لیے، یہ تو قرآن میں ہے، تو بھائی نبی محمد صاحب کے آنے سے پہلے بھی نبی تھے۔ اللہ کا لفظ آپ نے کہاں سے لیا؟ بھائی ان کے آنے سے پہلے بھی اللہ کا لفظ تھا وہاں پہ، عبداللہ ان کے والد صاحب کا نام بھی۔ تو اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کی کسی خدا کی طرف سے آنے والے بندے کو آپ یہی کہیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا نبی وعدہ کی جو یہ بیماری ہے، میں اچھا لفظ استعمال کروں گا اس وقت، یہ بہت سارے انبیاء کی اس بیماری نے جان لی ہے۔
تو جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے. زاہد خان صاحب جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا کے نبی ہیں، خدا کے دل ہیں، یعنی کہ خدا کے دل کی بہترین، عمدہ ترین اور اعلیٰ سطح پہ نمائندگی کرنے والے ہیں وہ، اور مسیح الزمان ہیں. نہ صرف اس دنیا کے بلکہ عالم ارواح کے اور دوسرے بھی ایکسٹرنل جہانوں کے وہ مسیح الزمان ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ کہ وہ خدا کے ساتھ یہ ان کا زندہ تعلق ہے، اس تعلق کی جو گریوٹی ہے اس کو سامنے رکھ کے جو تعلیمات وہ لکھ کے دے رہے ہیں انسانیت کو، وہ تعلیمات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک زندہ خدا کی تعلیمات ہیں کہ کیسے انسان اس زندگی میں خدا سے مل سکتا ہے اور خدا سے ایک زندہ تعلق قائم کر سکتا ہے، یعنی کہ روحانیت کی تعلیمات ہے. ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو قرآن بھی کہیں نہ کہیں دکھا تو دے گا کہ خدا کا ایک زندہ وجود ہے، ہاتھ پیر ہیں، سر ہے، بات کرتا ہے، کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، لیکن آپ کے مولوی جو صاحب ہیں وہ جانے نہیں دیں گے اس سائٹ پہ آپ کو. پھر چلیں آخری اس بات پہ میسج کرتا ہوں، میں تھوڑا لمبا ہو گیا، کہ الہامی کتابوں میں جس خدا کا ذکر ہے وہ ایگزیکٹلی زاہد خان صاحب نے پوری ڈیفینیشن کے ساتھ، پورے ایویڈنس کے ساتھ، اور بلکہ حق تعالیٰ کی تصویر ان کا چہرہ تک بنا کے تو انسانیت کے سامنے رکھ دیا کہ خدا دیکھنے میں ایسا ہے. تو جو کام تمام انبیاء مل کر نہیں کر سکے، ان کے مسائل تھے یا چیلنجز یا مصلحت جو بھی، وہ زاہد خان صاحب نے کر دیا اپنی 72 ایئرز لائف پیریڈ کے دوران. اب یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ زاہد خان صاحب، اس پیغام کو میں درخواست کرتا ہوں غور سے سنیے گا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعی ہی زاہد خان صاحب خدا کی طرف سے ہیں کہ نہیں، اور کیا اسلام کی تعلیمات خدا کی تعلیمات ہیں یا نہیں، یا ان کی کیا سچائی ہے، یا پچھلے انبیاء کے کیا معاملات تھے، یا آنے والے مستقبل کے کیا معاملات ہوں گے، یا خدا کا جو ماسٹر پلان ہے وہ ہے تو ہے کیا، وہ انسانیت سے کیا چاہتا ہے، اس کے لیے نمبر 1 تو آپ یہ کتابیں پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس بارے میں، کس موضوع پہ کیا سن رہے ہیں. دوسری چیز بڑی اہم، کہ آپ اس راستے سے آئیں گے جس راستے سے خدا آپ کو اب گزار رہا ہے، یعنی معرفت الہی کی وہ 6 چابیاں آپ کو یوز کرنی پڑیں گی. آسان طریقے سے ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کی روحانی حصیں اسی دنیا میں کھل جائیں گی. آپ اپنے نبی محمد صاحب کو بھی خود ہی مل لیں گے، عیسیٰ صاحب کو بھی خود ہی مل لیں گے، فرشتوں کو، انبیاء کو، حتیٰ کہ حق تعالیٰ کی ذات کو بھی خود ہی سامنے بیٹھ کے ہم آپ کو ملا دیں گے. اب خدا کی ذات آپ کو خود کہے کہ زاہد خان میرا روحانی بیٹا ہے، مسیح الزمان ہے، اس کے راستے پر چلو، وہ میرا راستہ ہے، تو پھر آپ کے یہ تمام مذاہب کے جو دعوے ہیں اور خدا نے یہ جو مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ثابت ہوں گی. اینڈ دیٹ وونٹ بی کوئی یہ آپ کا دماغی وہ مرض نہیں ہوگا، کوئی فینٹیسی نہیں ہوگی، دیٹ ول بی ریئل ڈائمینشن اوپننگ ٹو یو رائٹ فرنٹ آف یور آئیز. تو اسی طرح سے جیسے ان محترم کے ساتھ جن کا میں نے یہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا، ان کا یہ پہلا روحانی مشاہدہ پہلے دن ہی جب انہوں نے بیعت کی ہے اسی رات ان کا پہلا روحانی مشاہدہ ان کو دکھا دیا گیا ہے. اسی طرح یورپ میں ان گنت لوگ جیسے جیسے کتاب پڑھتے جاتے ہیں ان کے روحانی مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں، انڈیا میں، فلپین میں، چائنا میں، افریقہ میں, I can't really make there's so many members around the world, they're reading the books and they are getting spiritual senses open slowly and steadily. لیکن جس راستے سے خدا کی ذات رہنمائی دینا چاہتی ہے، برکتیں عطا فرمانا چاہتی ہے، انسان کی روحانی حصیں کھولنا چاہتی ہے، اس راستے سے آنے میں جو دشواریاں ہیں ان پہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی بات ہو کہ وہ دشواریاں کم ہو جائیں. اسی طرح سے ہمارے ایک اور ممبر ہیں، وہ زاہد خان صاحب کو ایکچولی ہی وانٹڈ ٹو کل ہم ان ہسٹری
اس کے ویڈیوز بھی یوٹیوب پر حضور کے آفیشیل چینلز پہ ہیں. انہوں نے بہت سارے اٹیک بھی کروائے، یعنی کہ جو اٹیکس ہوتے تھے تو یہ میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن ہی واز دا ون ہو یوز ٹو پلان آل آف اٹ. لیکن انہوں نے جب زاہد خان صاحب کی اتفاقاً یا کسی ضرورت کے تحت کتاب پڑھی تو حالانکہ وہ ان کے موٹیویشن بھی رانگ تھے، لیکن انہوں نے جس مائنڈ سیٹ سے، جس فکر سے وہ پڑھی کتاب، ان کی بھی روحانی سے کھول دی گئی. انہیں بھی دکھا دیے گا روحانی مشاہدات کے دوران کہ زاہد خان صاحب کیوں اور کیا کر رہے ہیں، ان کا موٹیویشن کیا ہے اس دنیا میں، مقصد کیا ہے، اور خدا کا یہ کیا پیغام لے کے اس دنیا میں آئے ہیں. سو یہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم اس نیگیٹیوٹی کو زیادہ ٹچ نہیں کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں، ہم سلوشن کی طرف زیادہ بات کریں گے. لیکن اس میں جو سب سے پہلی ہم نے اوپر کے آڈیوز میں بات کی تھی کہ پازیٹیوٹی سے آئیں تو پھر آپ کو نہ صرف رہنمائی ملے گی بلکہ آپ کو حق تعالیٰ کی ذات اپنی منتظر پائیں گے. آپ شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں شرط کوئی نہ ہو کہ اگر اور مگر اور یہ اور کیوں، یہ چیزیں جیسے کہ مذاہب سکھاتے ہیں ہمیں اتنا اٹس ناٹ ایزی ٹو unlearn and uneducate yourself what you already has been educated for something long time. like بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی بلیو سے نکالنا. تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ پازیٹیوٹی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ اس پازیٹیوٹی سے اس نئے نبی یا پیغام کو، ان تعلیمات کو پڑھا جائے تاکہ آپ کے جو راستے کے آدھے سے زیادہ پتھر جو ہیں وہ آپ کی پازیٹیوٹی کی بنا پر ہی ہٹ جاتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ زاہد خان صاحب ہے، ان کے ساتھ دوسرے بھی کوئی بول رہے ہیں، 72 سال ان کی اب عمر ہو گئی یہ بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں 72 سال میں کہ زاہد خان صاحب بھی کوئی ہیں. دوسرا ان کی جو میں نے سوال تھا بنیادی طور وہ یہ تھا، ان کو میرا نام طاہر خان بتا دیا کریں کہ وہ وہاں پر کہے کہ میں نے طاہر خان صاحب کے سوالوں کا جواب دے دیا ہے، کہ ان کی کوئی تنظیم ہے یا دوسرے ممالک میں آرگنائزیشن ہے، ان کو کتنے لوگوں نے قبول کیا اور کتنی ان کی مساجد ہے وہ بڑے ضروری ہے، کتنے مراکز ہیں ان کی دنیا میں. شکریہ، السلام علیکم. تو کل کے آڈیوز تک ہم جہاں تک پہنچے تھے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یکسوئی کے ساتھ، اس میں پھر آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا، یکسوئی آ جاتی ہے خدا کے ساتھ. آپ کے دماغی جو خیالات ہیں ان کی انٹرپشن پر آپ کا اختیار آ جاتا ہے، کنٹرول آ جاتا ہے، آپ کی پوری یکسوئی خدا کی فکر اللہ تک آ جاتی ہے، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک اس میں آخری ایلیمنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کل کے میسج میں کہ جو آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو مضمون پڑھنا ہے آپ نے، اس میں خدا کی طلب کی جو گریوٹی ہے وہ کیسی ہو. جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ جیسے ماں کے بچے کے لیے ماں کی طلب ہوتی ہے یا مچھلی کے لیے پانی کی طلب ہوتی ہے، یہ کم سے کم ایک لیول، ایک معیار ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو مین ایلیمنٹ، مین جو جز ہے آپ کا اس نماز کا، وہ ہے جذبات. آپ کی خدا کے ساتھ طلب میں جس قدر جذبات زیادہ ہوں گے اس قدر اتنی ہی جلدی آپ کی روحانی حصیں کھول دینے میں رہنمائی کی جائے گی. تو اس پہ ہم ذرا مزید بعد میں بات کرتے ہیں. یہ ایک اور آڈیو محترمہ جالا مفتی صاحبہ کی میں اسے پڑھ لوں، سن لوں ذرا. اطہر بھائی، طاہر خان صاحب نے ایک اور سوال بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب آپ جواب دیں تو ساتھ بتا دیا کریں کہ یہ طاہر خان کے سوال کا جواب ہے تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے
تو پلیز جب آپ اس کا جواب دیں تو ساتھ ان کا نام بھی دے دیجیے گا. تھینک یو. جی بہت شکریہ محترم طاہر صاحب. میں کوشش کرتا ہوں آپ کے اس سوال کا تھوڑا مختصر ہی جواب دے دوں، تاکہ یہ ایک تعارفی سوال ہے جو آپ نے محترم زاہد خان صاحب کے بارے میں کیا ہے. تو پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ چونکہ اس لیک آف نالج آپ کی نظر سے نہیں گزرا، یعنی کہ یوٹیوب پر تو زاہد خان صاحب کے نام لے کے لوگ اپنے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اپنی پبلسٹی ان کے نام پہ کرتے. ہی از اے ویری فیمس لائک اے سیلیبریٹی ان یورپ. تو چونکہ 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ یورپین کنٹریز میں ہیں، تو یورپین کنٹریز میں ان کے ممبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی. تو ہر کنٹریز میں ایک یا دو سیمینار سینٹرز تو ہیں، اور اسپریچول ہاؤسز بھی ہیں. تو چونکہ یہ جرمنی میں ہوتے ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا، میں ان کی بایوگرافی یہاں پہ لگا دوں گا تو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. تو ان کے فرینکفرٹ میں اس کے ارد گرد بھی بہت سارے روحانی ہمارے پاس وہ ہاؤسز ہیں، سیمینار سینٹرز ہیں. تو ان پہ گاہے بگاہے حضور جاتے ہیں، اور ان کی ریلیاں بھی ہوتی ہیں. اٹس لائک 4 to 5 6 ریلیز ان ایوری منتھ 2 months ٹائم. تو آپ کی نظر سے نہیں گزرا، وہ بیسکلی وہ تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہزار میں سے کوئی ایک شخص کبھی ایسے کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. اٹس ناٹ اسٹرینج تھنگ ٹو نو. لیکن مذاہب کی دنیا میں زاہد خان صاحب کو جو تعارف ہے وہ ایک خدا کا نبی ہونے کا، مسیح الزمان ہونے کا تعارف ہے. اور چونکہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو نبی آتا ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو لفظ نبی استعمال کر رہا ہے تو ہی گاٹ ٹو بی اے مسلم. تو میں آپ کی یہ سب کی یہ غلط فہمی دور کر دوں آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی، کہ ہم کسی مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم عیسائی ہیں، کرسچن، نہ کوئی جوئش، نہ کوئی ہندو. ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو زاہد خان صاحب جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں، جیسے بالکل جیسے باقی انبیاء آتے ہیں. تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ روحانیت کی تعلیم دیتے ہیں اور انسانیت کو خدا کے ساتھ ملواتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کی ذات کو آپ جہاں اسی زندگی میں ان کی تعلیمات کے توسط سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں. دیر سو مچ مور. تو ہم پچھلی آڈیو کا تسلسل یہاں سے کیری آن رکھیں گے کہ جب آپ خدا کی ذات کو جذبات کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے جو کہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا، یا جیسے جدائی ہو کسی سے، ہم اس کو جدائی میں یاد کرتے ہیں. تو غم کی حالت میں، جیسے قرآن بھی کہا گیا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر غم کی حالت میں پڑھیں. تو یہ اسے ڈائریکشن، یہ آپ کو نشاندہی کرتا ہے یہ جذبات میں آنے کا یہ عنصر کہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک الفت کا اور محبت کا تعلق ہے. اس محبت کی تکمیل کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے. تو اینی ویز، تو جب آپ یہ نماز پڑھیں تو اس میں انتہائی جذبات میں اپنے دل کو، اس کشتی کو، جذبات کی کشتی کو بہنے دیں. جیسی جیسی یادیں آئیں، جیسے جیسے خیال آئیں آپ کے دل میں خدا کی یاد میں، ان کو پنپ دیں، ان کو پنپنے دیں، ان کو بڑھنے دیں، وہ آپ کو جہاں جہاں لیے چلیں. تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو فوری طور پر یا چند روز بعد آپ کو کشف دکھائے جائیں گے. تو یہ آپ نے بڑی آسان سی ایکسرسائز شروع کی ہے، اس میں کوئی آپ نے کوئی ڈیفیکلٹی آپ کو نہیں ہوئی، آپ نے کوئی اتنا کچھ کرنا نہیں پڑا جس میں کہ آپ کو لگا ہو کہ اٹ واز ریئلی چیلنجنگ. تو یہ آپ نے بہت سی آسان سے سٹیپس لیے ہیں، آسان سی آپ نے ایک مشق کی ہے، اور اس کی جو آپ کی گہرائی میں آئے ہیں وہ تھے آپ کے جذبات. آپ نے خدا کے ساتھ جذبات میں یہ ساری نماز پڑھ لی. اب ان جذبات میں آپ سونے سے پہلے اپنی دائیں طرف لیٹ جائیں اور دائیں طرف سوئیں، اور سونے سے پہلے یہ تسبیح کرتے ہوئے کہ اے ہمارے آسمانی والدین، اے خدا کے دل، اے ہمارے آسمانی والدین، اے خدا کے دل.
جب تک آپ کو نیند نہیں آ جاتی تب تک آپ یہ تسبیح کریں، اور جب آپ کو لگے کہ ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو سلیپ، اس وقت آپ یہ دعا کریں حق تعالیٰ کے حضور کہ اے میرے پروردگار، اے میرے آسمانی والدین، میں اپنی روح کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو مجھے جہاں چاہے لے چل۔ بس یہ کہیں اپنے من کے الفاظ سے، آسان الفاظ میں، اور پھر اپنی آنکھیں میچ کے تو آپ سو جائیں۔ یہ ایک چیز اس میں آپ تھوڑا سا خیال رکھیے گا، جب آپ نے نماز ختم کی، جو آپ نے اپنے مائنڈ کو شروع میں کنٹرول کر لیا تھا کہ وہ دخل اندازی نہیں کر رہا تھا، اس کو اسی موڈ پہ رکھنا ہے جب تک آپ سو نہ جائیں، اس کی دخل اندازی کو پیچھے ہی رہنے دینا ہے۔ اب وہ واپس دخل اندازی دوبارہ نہ کرنی شروع کر دے کہ آپ نے نماز ختم کر لی تو چلو پھر اپنے دماغی زاویوں کو ٹچ کرنا شروع کریں اور وہی اسی طرح سے پھر سوچنا شروع کریں جیسے پہلے تھے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا سوچنا ہے۔ تو یہ جیسے ہی آپ جذبات میں آئے، خدا کے ساتھ اپنے نماز مکمل کی، آپ کے آنسو آئے، آپ نے اپنے من میں جو محبتیں تھی خدا کے حضور پیش کی، یہ تسبیح کی، سونے سے پہلے بیٹھ کے کر لیں، کھڑے ہو گئے حق تعالیٰ کی تصویر کے سامنے کریں تو کیا ہی بات ہے۔ یہ تصویر آپ نے جب تک آپ کا دل چاہے کرتے رہیں، اور پھر جب آپ کی آنکھ لگنے لگے، آپ سونے لگے ہیں، یہ دعا کر کے سو جائیں جو میں نے آپ کا بھی عرض کی کہ اے میرے سچے والدین، میرے آسمانی والدین، میں اپنی روح کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو مجھے چاہے جہاں چاہے لے چل۔ تو اس کے بعد پھر آپ سو جائیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے، ایک ہائی وے کہہ لیں گے، ایک ایئرپورٹ آپ نے تیار کیا ہے جس پر حق تعالیٰ کی جو فلائٹ ہے وہ لینڈ کرے گی، وہ ایروپلین، وہ ایئر کرافٹ وہ لینڈ کرے گا۔ بٹ یو ہیو ٹو پریپیئر a beautiful Taj Mahal of your heart that the kings of the king of the all creation can put his holy footsteps into it with honor, respect and love. تو یہ تھا جی تھوڑا سا آسان انداز میں وہ تمام معرفت الہی کی جو حضور تعلیم دیتے ہیں قبلہ محترم صاحب علیہ السلام، ان تعلیمات کو سن کر پازیٹیوٹی کے ساتھ پڑھ کر ان پر ایمان لا کر ان کو دل میں اتار کر کرنا کیا ہے، یہ سوال تھا ہمارا کل کا۔ تو جو کرنا تھا آسان سے آسان الفاظ میں میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں، اس طرح سے جو پہلے شروع کے جو سٹیپس ہیں وہ آپ لیں اور خدا کے حضور اپنی یہ دعا کریں، تو خدا آپ کی روحانی حصیں چند دنوں میں کھول دے گا۔ اور اس میں پھر میں اپنا آخری مشاہدہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن ٹو می۔ تو جب میں نے آج سے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، میں نے محترم زاہد خان صاحب کی جب تعلیمات انٹرنیٹ پہ سنی تو میں نے ان سے رابطہ کیا، تو مجھے جو محترم قبلہ زاہد علیہ السلام نے یہ نیوز دی تھی، یہ عرصے چیلنج کہ 40 دن کے اندر اندر آپ خدا کی ذات کو مل سکتے ہیں۔ اٹ کین بی 1 منٹ 40 days، لیکن جیسے میں کہوں گا آپ کو ویسے کرنا ہوگا۔ یہی طریقہ محترم قبلہ صاحب السلام نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں نے پھر یہ جو بھی میرا اسلامک مائنڈ سیٹ تھا اس کو میں نے سائڈ پہ رکھا، اسلام کے جو گلاسز تھے وہ میں نے اتار کے آنکھوں سے سائڈ پہ رکھے، اور خدا کی جو محبت کے گلاسز ہیں وہ میں نے لگا لیے۔ تو 6 دن میری حق تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تھی۔ یہ میری پہلی کشفی ملاقات تھی حق تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کشف میں میں جہاں پر بیٹھا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے جو میری دنیا میرے سامنے تھی وہ ساری غائب ہو گئی تھی، اور ایک بہت سارے بڑے سرکل میں نے حق تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تھا، جس پہ ٹیسٹ منی میں نے بنا کے تو گروپس پہ شیئر کر دی ہے، وہ یوٹیوب پر بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر خوابیں بھی آنی شروع ہوئیں، پھر اتنی گہری خوابیں کہ میں جاگ جاتا تھا اور خواب پھر بھی چلتے رہتے تھے۔
روحانی خواب اس طرح کے کہ ان چیزوں سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، جن کو وہ ارواح، وہ اسپرچل ڈائمینشن میرے سامنے کھلتے جاتے، پھر میں وہاں پہ سفر بھی کرتا، وہ لوگ مجھے مل کے بھی آتے، انبیاء سے بھی مل، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے بہت ہی اگلی سطح پر۔ تو پھر میری انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، نبی محمد صاحب سے، عیسیٰ صاحب سے۔ جو پہلے نبی مجھے ملنے آئے تھے وہ حضرت ابراہیم صاحب تھے۔ بہت سارے فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اب بھی ہوتی ہے، عالم برزخ کے، دوزخ کے، فردوس والی جنت کے بیچ میں جو ان گنت جہان ہیں، ان کے بہت سارے جہانوں میں مجھے سفر کروایا گیا، سیر کروائی گئی۔ اور پھر بالا جنتوں میں بھی حق تعالیٰ کی ذات مجھے بہت دفعہ انہوں نے سفر کروایا۔ پھر حق تعالیٰ سے میری گاہے بگاہے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ پھر یہ خوابوں کا سلسلہ تو چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ میری جو روح تھی وہ میرے جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی، یعنی کہ اٹس اے لٹل بٹ ایڈوانس لیول آف یور اسپرچویلٹی، لیکن یہ انبیاء کے ساتھ اٹس آبویس، یہ ان کے ساتھ ہونا ایک ان کے سفر کا حصہ ہے اگر ان کی روحانی سے کھول دی جائیں۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا، بہت دفعہ ہوا، اب بھی ہوتا ہے کہ میرے جسم سے میری روح کو شروع میں دباؤ پڑتا تھا، جیسے نزاع کی حالت ہوتی ہے۔ تو چونکہ محترم قبلہ زہد علیہ السلام نے مجھے بہت اچھے انداز سے گائیڈ کیا، تو دین دا فیئر واز گان۔ تو پہلے تو خوف کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ، لیکن اب بڑی آسانی کے ساتھ میری جو روح ہے وہ میرے جسم کو چھوڑ کے تو روحانی سفر پر جا سکتی ہے، اور میں اپنی یعنی کہ باڈی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مائی باڈی از لائنگ آن دا بیڈ اینڈ آئی ایم لیونگ مائی باڈی اینڈ آئی ایم ٹریولنگ سم ویئر ایلس فار فار اوے۔ دیکھیں، خدا کا ہر نبی جو آتا ہے، مجھے یہ کلیریفیکیشن چاہیے کہ زاہد خان نے اسلام میں ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبارڈینیٹ نبی کا کیا ہے، یعنی آپ بتایا ہے، اور ان کا اب مذہب کیا ہے۔ دیکھیں، ہر آتا ہے، ہم کہتے عیسائی ہے، عیسائیت آئی، یہودیت آئی، اسلام آیا، تو یہ کون سا مذہب ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں یا دوسرے کسی مذاہب میں کوئی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایسے کوئی زائد نبی پیدا ہوگا اس طرح کا؟ نماز پڑھتے ہیں، ارکان اسلام پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ذرا وضاحت کر دیں۔ جی محترم طاہر خان صاحب، یہ وضاحت تو میں آپ کو کر دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس نے آنا تھا، اور میں قیامت ہوں، جس قیامت نے آنا تھا وہ میں ہوں۔ میرے آنے سے تمام مذاہب کی صف خدا تعالیٰ نے لپیٹ دی ہے، اور اب کوئی مذہب جو ہے وہ سب ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے، اور اب وہ کارآمد نہیں رہے۔ اور میں وہ عیسیٰ ہوں جس نے آنا تھا، اور اب میں آ گیا ہوں، اور اب مذاہب کا زمانہ ختم ہو گیا، اب خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملنے کا زمانہ ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں یہ ہیں ان کی تعلیمات۔ شکریہ۔ تو پھر بالا جنتوں میں بھی حق تعالیٰ نے مجھے یعنی کہ راز الہی اپنے جو بیٹے بیٹیاں ہیں حق تعالیٰ کے، جنہیں آپ رائل فیملیز کہہ سکتے ہیں، جو کہ جنت فردوس کی جنتوں سے بھی بہت محاورہ جنتے ہیں، جہاں پر فرشتے بھی اجازت کے ساتھ انہیں بلایا جاتا ہے جب وہ جا سکتے ہیں۔ تو مجھے وہاں پر بلایا گیا۔ اب میں اگر اپنی یہ ایکسرسائز یا آپ ہی آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ محترم قبلہ زہد علیہ السلام کے نقش پا ہیں، وہ اس سے بھی آگے کی بالا جنتوں کے، اور وہاں کی بالا جنتوں پہ وہ سفر کر چکے ہیں، اور ایسے عدم، ایسی اٹرنیٹیز میں وہ جا چکے ہیں کہ آنے والے جو انبیاء ہوں گے 10,000 سال بعد، جب تک بھی ہمیشہ کی اس زندگی میں، جب جو شخص بھی کہیں بھی پہنچے گا، وہ محترم قبلہ زہد علیہ السلام کے نقش پا پائے گا کہ خدا کے ساتھ انہوں نے اتنے طویل سفر کیے ہیں۔ تو میں نے حق تعالیٰ کے ہاتھ سے بہت سی ایسی
مجھے انہوں نے کھانا کھلایا ہے تعالیٰ کی ذات نے، ایسے ایسے پھل کے جن کو ہماری روح جو ہے وہ ہماری اسپرٹ ہیز دیٹ پریولیج ٹو ٹیسٹ دوز فروٹس آف لو ان ہائر ہیونز اینڈ ڈائمینشنز. پھر ان سے جذبات کی محبت ان مخلوقات کے ساتھ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھائی. میں نے اس کے علاوہ بھی ساری میں نے ٹیسٹمنیز بنا دی ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا جو روحانی سفر شروع ہوا ہے اس کی بیسک یہی تھی کہ میں نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو حق تعالیٰ کے لیے ویسے خالی کیے جیسے محترم قبلہ ذات علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اب بھی پوری کوشش دل و جان سے کر رہا ہوں. بہت شکریہ. محترم طاہر صاحب، اسلامک زاویے سے اگر آپ دیکھیں نا تو جو بھی تعلیمات اب تک آپ تک پہنچی ہیں تو وہ ان کی تو خدا نے صف لپیٹ دی ہے، ان سے برکتیں بھی اٹھا لی ہیں. تو خدا جس مذہب کی خدا نے صف لپیٹ دی ہے اسی میں ایک اور نبی کیوں بھیجے گا؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسرا، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے کہ زاہد خان صاحب ایک نیا مذہب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. مذہب تب آتے ہیں جب کوئی نبی اپنا مشن چھوڑ کر چلا جائے یا مسیح اپنا مشن مکمل نہ کر سکے تو فرشتوں کو پھر ایک نیا شخص ڈھونڈنا پڑتا ہے، آ جا کے وہ اسے مذہبی دے سکتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اٹس اے ریلی ڈیپ ٹاپک. حضور نے بہت دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں، ہم ویڈیوز دوبارہ شیئر کر دیں گے، 1 منٹ میں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ پیور روحانیت کی تعلیم ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پچھلا نبی اگلے نبی کی تائید پہ ہی آئے. اٹس ناٹ کمپلسری. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے میسج میں. جناب اجالا مغل صاحبہ، تمام مذاہب تو موجود ہیں. دنیا کی آبادی 11 ارب سے بھی بڑھ گئی ہے. تو ظاہر خان صاحب کو اگر 72 سال عمر ہے اور یہ 30 سال یا جتنے سال سے یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی مذہب تو ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے ورچوئل وہی عیسیٰ علیہ السلام یا جو ہے مذاہب تو ختم نہیں ہوئے. یہ تو دعویٰ ہے ان کا کہ سارے مذاہب ختم ہو گئے. کیا ہندوستان میں 1 ارب سے زیادہ ہندو ختم ہو گئے؟ دنیا کے 2.2 بلین عیسائی ختم ہو گئے، 1.5 مسلمان ختم ہو گئے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کریں. ٹھیک ہے نا؟ میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ان سے بات ہو، لیکن آپ کرنے نہیں دیں گے. شکریہ. میں آپ سے اجازت لوں گا، میرا سونے کا ٹائم ہے، تو پھر آپ سے بات ہوگی، لیکن جو میرا سوال ہے وہ تک پہنچا دیں، میں اٹھ کے پھر دیکھوں گا. السلام علیکم. خدا حافظ. جی محترم، 3 یا 4 منٹ کے بعد گروپ اوپن کر دیا جائے گا، اور یہ میں آپ کے سوال وہاں پہ لگا دیتی ہوں، اور میں اطہر صاحب سے کہتی ہوں کہ وہ ٹھہریں اور اوپن گروپ میں آپ کے سوالات کے جواب دیں. صرف اونلی 4 اور 5 منٹس کے بعد گروپ اوپن ہو جائے گا، پھر آپ تشریف لائیے گا اور آپ ڈائریکٹ بات کر لیجیے گا. تھینک یو. جی محترم طاہر صاحب، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب عیسیٰ نے کہا کہ میں واپس آؤں گا، یا نبی محمد صاحب کہہ کے گئے کہ میرے بعد جو آنے والا ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا، تم میں سے ہوگا، اس طرح کی جو گلفشانیاں اسلام میں یا کرسچینٹی میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مشن پورا نہیں ہوا، بعد میں جو کوئی آئے گا اس کو تم کیسے پہچانو گے؟ کیونکہ اس طرح کے سوال تو کرتے تھے جیسے آپ نے بھی کیا، تو ان کو کہتے تھے کہ وہ میرے جیسے ہی ہوگا، یعنی کہ اس میں میرے جیسی کوالٹیز ہوں گی. اب 1400-1500 سالوں میں ان چیزوں کو چبا کر انہوں نے ایک گچک بنا دیا ہے. جب اب آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی وہ گچک کھا رہے ہیں جو انہوں نے بنائی ہے، بڑے میوے پستے کھوئے ڈال کے. تو یہ وہ جھوٹ ہیں، وہ گلفشانی ہیں جن پہ بڑی بڑی امتیں ابھی تک اٹکی ہوئی ہیں، اور یہاں سے برزخ سے آگے کوئی جا نہیں رہا، اور سارے کے سارے اکثر و بیشتر جہنموں میں جا رہے ہیں. تو اس کی تفصیل تو محترم زاہد خان صاحب نے بکس میں بتا دیا کہ آپ کے انبیاء اگر آپ کو یہ بتائیں تو آپ یقین نہیں کرتے، صبح اٹھ کے اللہ حول ولا پڑھتے ہیں، شیطان آگے مجھے یہ کہہ گیا. تو آپ سے گزارش ہے، آپ کے جتنے سوالات ہیں یہ ہمارے یوزول سوالات ہیں، ان کو روز روز ہم گروپس پہ جواب دیتے ہیں. تو ان کی ڈیپ ڈیٹیلز بھی ہیں،
جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور اگلے سوال سے اگلے سوال پہ پکڑ نہیں آپ کی ہوگی. تو بکس کو پڑھ لیں. اس طرح کے 250 سوالات ہیں جن کے جواب حضور نے ویڈیو میں بھی دے دیے ہیں، آڈیوز میں بھی، اور بکس میں تو پھر ڈیٹیل لکھ دی ہے. اب میں آپ کے اگلے سوال پہ آتا ہوں. جی شکریہ، لیکن میرے سونے کا وقت ہے. شاید میں 5 منٹ بات کروں، لیکن اب میں چونکہ صبح نماز کے لیے اٹھا تھا، اب یہاں 8 بجے ہیں امریکہ میں، تو میرے سونے کا ٹائم ہے. دوسری جگہوں پہ بھی میری کمٹمنٹ ہے گروپس میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہو تو آپ بات کر لیجئے گا، بس گروپ کھل جائے گا 1 منٹ کے بعد. جی محترمہ جالا مغل صاحبہ، غالباً یہ ان کے طاہر صاحب کے سونے کا ٹائم ہے، تو ہمارے پروگرام کا بھی ختم ہو گیا ٹائم. تو میں ابھی ان کی آخری سوال کا جواب دوں گا جو انہوں نے اوپر کیا تھا کہ ہر آنے والا نبی دوسرے نبی کی، یہ ان کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی. ایسا نہیں ہے. عیسیٰ نبی جو تھے وہ جب آئے انہوں نے موسیٰ کی تعلیم کی تصدیق بالکل نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہودیوں کو کہ تم بھی سنگ دل تھے اور موسیٰ بھی سنگ دل تھا، اس لیے تمہیں شریعت دی گئی. اور عیسیٰ نبی نے کوئی شریعت بھی نہیں دی، جو خدا کی بادشاہت کے زمانے کی بات کر کے چلا گیا. باقی سول نے جو اس کے جو پیروکار تھے، ان کے جو باقی رسول نے، انہوں نے یہ کرسچینٹی میں دی 250 بعد، یعنی یہ آپ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی اگلے نبی آنے والے کی بھی پوری کی پوری بشارت دے کر جائے اور پچھلا وہ جو نبی ہے اس کی بھی آ کر تصدیق کرے. اٹس جسٹ اے مائنڈ سیٹ، اٹس ناٹ اے کمپلسری. جی اطہر بھائی، میں گروپ اوپن کر دیتی ہوں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور اگر طاہر صاحب آپ سے مزید کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ کچھ دیر رک جائیے، اگر ان کے کچھ سوالوں کے جواب دے سکیں تو دے دیجیے گا. اٹس اپ ٹو یو. جی بہت شکریہ محترمہ جالا مغل صاحبہ، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور محترم طاہر صاحب کا بھی جنہوں نے سوال کیا، اور تمام ممبران کا جنہوں نے وقت دیا اور پروگرام کو سنا. میرا اصل موضوع یہی تھا کہ آسانی کے ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ خدا کے ساتھ کوئی کیسے مل سکتا ہے، کیسے روحانی حصیں کھولی جا سکتی ہیں. اور اس میں محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے توسط سے آسان سے آسان بیسک سب سے شروع میں پہلے کیا کرنا چاہیے وہ ہمارا موضوع تھا، اس پہ ہم نے بات کی. آپ کا بہت شکریہ. تو اگر طاہر صاحب چاہیں تو میرے پرسنل نمبر پر بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. گروپس میں پھر یہ ہے کہ بہت سارے سوال بڑی طرف سے سپیڈ سے آتے ہیں، پھر ان کو ایک ایک کر کے جواب دینے میں وہ کھچڑی پک جاتی ہے. اس کھچڑی سے ہم جان چھڑوانے کے لیے سب کی ایک پروگرام بناتے ہیں تاکہ اسے بعد میں لوگ سن سکیں. ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے طاہر صاحب اگر بات کرنا چاہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. خدا حافظ. جی وہ میں نے السلام علیکم، میرا نام طاہر خان. میں نے 2-3 سوال کیے، آپ نے اس کے جواب دے دیے. اس وقت میرے سونے کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ کسی اور وقت آپ سے پھر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، آپ گفتگو فرما رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے تو پھر کس حساب سے آپ زاہد صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا مسیح الزمان ہوں؟ یہ کہاں سے آپ نے لاجک لی ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو اللہ کے پیارے نبی آئے ہیں ان کو اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں، تو زاہد صاحب کے پاس کیا معجزہ ہے؟ روحانیت کا معجزہ یا کوئی، جیسے اللہ کے نبیوں کے تو معجزے دنیا میں بھی ہیں، انسانوں کو باقاعدہ دکھائے ہیں، انسانوں نے دیکھ کر ایمان لائے ہیں. بہت سارے نبیوں کو، سارے نبی کے پاس ہی تقریباً معجزے ہیں. تو اتنا بڑا دعویٰ آپ کے زاہد صاحب نے کر دیا ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی ایک بھی معجزہ ہے کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے وہ کہیں کہ بھائی میرا یہ معجزہ ہے، میں یہ ایسا اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. طاہر خان صاحب آپ اپنا جو بھی وقت میسر ہو اس میں میرے پرسنل نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو کوئی سوال ہوں آپ کے یا تعارفی طور پہ کچھ، اگر آپ اجازت دیں ابھی آپ آرام فرمائیں، لیکن میں آپ کے پرسنل نمبر پہ کچھ تعلیمات، کچھ لنکس سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو پوری طرح سے جائزہ اور معلومات حاصل ہو سکے. یہ
کیا تعلیمات ہیں، زاہد صاحب ہیں کون، واٹ از ہیپننگ. تو اس کے بعد پھر جو بھی آپ کے سوالات ہوں یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. تو گڈ نائٹ جی، خدا حافظ. جی بہت شکریہ محترم جبار صاحب. چلے میں آپ کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں کہ اسی خدا نے محترم زاہد خان صاحب کو یہ بتایا ہے کہ تو مسیح الزمان ہے، جس خدا نے آپ کے انبیاء کو بتایا تھا. تو جب آپ کے انبیاء کو بتایا تھا تو کیا آپ کے انبیاء کو ساتھ میں سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے؟ اگر لے کر آئے تو پھر انہوں نے دکھایا ہوگا بلال حبشی صاحب کو، خدیجہ صاحبہ کو، یا ویس کرنی کو بھی بھیجا ہوگا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے بھی مان لے کر آؤ. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے، اور جو خدا کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ اس تعلیمات کو لے لیتے ہیں. اب آپ کی معجزات کی میں بات کرتا ہوں. دوسرے سوال میں یہ کوئی کال آ رہی ہے بیچ میں. اب ایسا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ معجزات ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے کشف تھے، جیسے جو آپ کی یہ یونس متی نینوا والے جو آپ کے نبی ہیں، قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یا سالے کی اونٹنی، یا اس طرح کی اتنے وہ معجزات بتائے گئے ہیں. حالانکہ وہ کشفی نظارے تھے ان کے. یہ آپ کے نبی محمد صاحب کا بھی جو بتایا جاتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ ایک کشفی نظارہ تھا. عیسیٰ کے ایک ان کے رسول کہنا چاہیے، ان کے اس وقت تو صحابی تھے، ان کو خواب ہے جی کہ عیسیٰ جو ہے وہ پانی پہ چل کے آ رہا ہے، کشتی کا واقعہ ہے، اس کا ایک کشف تھا. یہ بات کو ذرا غور سے سنیے گا. انسانیت نے یا انبیاء کی امت نے، ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات کو، ظاہری تعلیمات کو روحانی لے لیا، اور روحانی تعلیمات کو ظاہری لے کے چل رہے ہیں. اس بات کو دوبارہ سن لیجئے گا جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے. اس لیے انسانیت ٹھوکر کھا رہی ہے. جب ابو جہل نے نبی محمد صاحب سے پوچھا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے بھتیجا ہے تمہارا، ہم تجھے مانتے ہیں، کیوں نہیں نبی مانتے ہیں، بڑے فخر کی بات ہے، یہ ذرا آسمان پہ سیڑھی لگا، اوپر چل کے جا اور نیچے آ، پھر ساتھ میں فرشتے بھی لے کے آ، کچھ پانی کے معاملے ٹھیک کریں، کچھ یہ روزگار کے معاملے، روم ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے اس کو دیکھیں ذرا، معاملے جو بھی تو کر، ہم جو کہتے ہیں تو بلا فرشتے چلیں منادی کریں تیری. تو کیا آپ کے نبی صاحب نے کیا؟ نہیں کیا. جب عیسیٰ کو یہ کوڑے مارے تھے تو عیسیٰ کو جناب انہوں نے، پوری آپ نے ہسٹری پڑھی نہیں ہوگی، جب بائبل بھی 17 کوڑے مارے تو کوئی معجزہ کر کے نکل جاتے. اس کے بعد پھر عیسیٰ کو جب یہ تھپڑ مارتے تھے، یہ 10 کے کتنے یہ فوجی تھے، کوئی مکے مارتا تھا، کوئی تھپڑ مارتا تھا، یعنی کہ ٹھوڈے مارتے تھے، پھر بعد میں پٹی آنکھوں سے اتار کے کہتے تھے اب اگر تو سچا نبی ہے، خدا کی طرف سے ہے، مسیحا ہے جو بھی، تو بتا مکے کس نے مارے تھے، تھپڑ کس نے مارے تھے، اور ٹھوڈے کس نے مارے تھے. تو کیا وہ بتا سکا؟ یہ سب گل افشانیاں موضوع دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ لے بھی لیے جاتے ہیں. اس کا نبی ہونے سے کوئی اس کی سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ نبی ہے تو وہ موضوع بھی کرے ہی کرے. دے دیے جاتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ، دے بھی دیے جاتے ہیں. اٹس ناٹ کمپلسری تھنگ. نبوت کا تعلق اس معرفت الہی کے پیغام سے ہوتا ہے جس کو سن کر لوگ خدا کے قریب آ جائیں، اس کے ہو جائیں. یہ ہوتا ہے دین. جب وہ مشن اپنا پورا نہیں کر پاتا کوئی بھی نبی یا مسیحا، اس کے بعد فرشتے ٹیک اوور کر لیتے ہیں کہ اور نبی ڈھونڈنا پڑتا ہے. جی پیارے بھائی، بہت سارے نبیوں نے معجزے دکھائے ہیں، سرٹیفکیٹ ساتھ لینے کی تو بات بڑی دور کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا. وہ ایک آسے کو پھینکتے تھے اور وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بہت سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے میرے بھائی، سرٹیفکیٹ کی بات ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے بزرگوں کا دعویٰ بہت نرالا ہے. اب جتنا دعویٰ ہے اس کے مطابق کوئی تو چیز ہوگی نا عوام الناس کو. یا تو کہیں نا کہ فرشتوں کو سمجھانا ہے، روحانی مخلوق کو سمجھانا ہے. انسانوں نے تو بھائی علم سیکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو انسانوں کو تو معجزہ بھی چاہیے. ان کی جتنا ان کا بڑا دعویٰ ہے اس کے حساب سے کوئی ایک چھوٹا سا معجزہ ہی دکھا دیں، چھوٹا سا. آپ نے جرمنی میں کہا ان کے کوئی جہاں پہ وہ تقریر کرتے ہیں، مجھے بتائیں نام، میں جاؤں گا ادھر. مجھے نام لے لیں، فرانکفرٹ میرے پاس ہی ہے، دور نہیں ہے اتنا میرے بھائی. لیکن معذرت کے ساتھ
کوئی معجزہ نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ انہوں نے، صرف روحانی بات کرتے ہیں، یہ دیکھا وہ دیکھا. روحانیت میں جناب سب کو پیچھے نعوذ باللہ چھوڑ گئے، اور جو دنیا میں انسان بس رہے ہیں ان میں سب سے پیچھے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ ایک تھانے دار ہیں، آپ بغیر وردی کے جا رہے ہیں، تو آپ ادھر کسی گاؤں میں جائیں، وہ کہیں، آپ ان کو کہیں بھائی میں تو تھانے دار ہوں، میرے پاس تو، وہ کہیں گے بھائی دکھاؤ ہمیں کہاں تھانے دار ہو، تب یقین کریں گے. تو انسان نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، اس کو اس کی صداقت کا نشان چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینک دیتے تھے، سانپ بن جاتا تھا. ایک عصا مار کے سمندر کا پانی کو 2 بھاگ کر دیا. وہی عصا کو استعمال کر کے فرعون کو ہٹا کے اپنا بھائی ہارون کو سلطنت میں کیوں نہیں بٹھا سکے؟ وجہ کیا تھی؟ یہاں تک کہ مصر کو چھوڑنا پڑا، جبکہ ہاتھ میں آپ کا اس طرح کا عصا تھا، سمندر کو 2 بھاگ کر دیتے تھے. تو فرعون کے ساتھ میں فرعون کو ہٹا کے اپنا بھائی کو یا اپنے خود سلطنت میں کیوں نہیں بیٹھ سکے؟ جی محترم رنڈی صاحب نے صحیح فرمایا. اگر انبیاء کے پاس معجزے تھے، وہ اتنے ہی معجزے کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتے تھے، اپنا آپ ثابت کر سکتے تھے، تو خدا کی بادشاہت بھی لے آتے. تو کچھ تو ہوا ہوگا جو اس کے بعد بھی خدا کو انبیاء بھیجنے پڑے، فرشتے رہنمائی کرتے رہے. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. گو آپ کی یا زاہد خان صاحب کی تعلیمات میں کہیں پر اشتراک ہے جو بھی ہو، لیکن ہم اس چیز پہ آپ کے ساتھ میں ایگری ہوں کہ یہ کسوٹی نہیں ہے، معجزے ہونا کسوٹی نہیں ہے. عیسیٰ نے جو معجزے کیے تھے، نبی عیسیٰ صاحب نے جب انہوں نے معجزے کرنے چھوڑ دیے، تو وہی یہودی ان کو کہتے تھے کہ یہ شیطان اس کے ساتھ تھا، اب شیطان اس کو چھوڑ گیا اس لیے یہ معجزے نہیں کر سکتا، مارو اس کو. تو معجزوں کے اوپر چلنے والے یہی ہمارے پاکستان انڈیا کی یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ پیروں فقیروں یہ دے دے وہ دے دے، یہ کر لیں وہ کر لیں. وہ خود غرضی کا اتنا اس میں آ گیا ہے کہ ہندوؤں سے نکلے ہیں تو نہ پورے ہندو رہے نہ مسلمان، بلکہ ہندو بلکہ میں اگر وضاحت میں جاؤں تو جو ہندو حضرات ہیں وہ دوسرے مذاہب سے زیادہ بہتر بھکتی کرنا جانتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک اپنے ایشور کی قدر و قیمت مسلمانوں کے خدا سے زیادہ ہے، مسلمانوں کے اللہ سے زیادہ ہے. تو اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ معجزے جو ہیں وہ کسی بھی نبی کی سچائی کی کسوٹی نہیں ہوتے. جی محترم، سوری میں ایکچولی وانٹ ٹو لیو، لیکن چلیں آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ جی بالکل ایسے ہی ہے. اب بچے کے لیے اپنی ماں کو پکارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ماں کا بچے کو آ کے اس کو دودھ پلا دینا یا اس کو پیار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے تعلیمات نہ قرآن کی پوری طرح سے آج تک پڑھی ہیں، نہ عیسائیت کا آپ کو علم ہے. یہ وہ جو مولوی نے مائنڈ سیٹ دیا آپ کو، اسی کو لے کے آپ چل رہے ہیں کیونکہ یہی کلچر ہے. لیکن اگر آپ پڑھیں، اپنا قرآن کا مطالعہ کریں، تو خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ثابت ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مولوی کرنے نہیں دیں گے، ان کی روزی روٹی جاتی ہے. عربیوں کو اب سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ بے شرموں کی طرح وہ اب نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہیں قرآن زمین پہ کارپیٹ پہ پڑا ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کے وہ چلگوزی اور وہ شاہی میوے کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو پتا کہ یہ بندے کا لکھا ہوا کلام ہے، خدا کا نہیں ہے، اس میں 2-4% ہوگا. لیکن ڈٹھائی اپنی جگہ پہ، سچائی اپنی جگہ پہ. قرآن کو پڑھیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کا لکھا ہوا نہیں ہے، 2-4% ہوگا، باقی یہ محمد صاحب کی مصلحت ہے، یا ان کو جو رہنمائی دی جبرائیل صاحب نے، انہوں نے وہ لکھا وہاں پہ. بعد میں تبدیلیاں بھی ہوئیں. تو اس مائنڈ سیٹ سے باہر آ کے آپ دیکھیں اور زاہد خان صاحب کی تعلیمات بھی پڑھیں، پھر آپ انالیسز کریں، ریئلائز کریں. یورپینز کی طرح سیولائز جو نیشنز ہیں، مہذب لوگوں کی طرح وہ پڑھنا جان، ان کو پسند ہے مطالعہ کرنا، پڑھیں. پھر آپ انالیسز کریں کہ یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی اپنی تعلیمات تھیں ان لوگوں کی، تو وہ اپنا مشن بیچ میں چھوڑ گیا آپ کے نبی محمد سمیت. تو میں نے کوشش کی، اگر آپ کو جواب دے دیا تو کافی لمبا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ خدا سے ملنا بہت آسان ہے. خدا کی ذات جیسے واللہ نور السماوات والارض کو، ٹھیک ہے وہ آپ کے نبی نے اس وقت وہ نور کا ہی دور سے دیکھا جھاڑیوں کی اور سے، لیکن خدا کی ذات کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، سر بھی ہیں، ناک بھی ہیں، کان بھی ہے، بولتا بھی، سنتا بھی، کھاتا پیتا بھی ہے. عیسیٰ کہتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین آن ہز اون امیج. تو
آپ نے نہ سعید پڑھی ہے نہ اسلام کو پوری طرح پڑھا ہے. خدا مل جانے والی ذات ہے, جھٹ سے ملتی ہے, آپ ملنے والے بنے. ہم یہ تیاری کرواتے ہیں, 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں, آپ نے اپنا من خالی کیا نہیں, خدا کی ذات آئی نہیں. یہ چھو منتر نہیں, یہ آپ کی روح کا یہ ظرف ہے, یہ آپ کی روح کا اعزاز ہے. یہ خدا نے آپ کو شرف بخشا ہے کہ آپ اس کو مل سکتے ہیں. یہ حضرت انسان ہونے کے شایان شان ہے کہ آپ اسی زندگی میں خدا سے مل سکتے ہیں. تو جی, یہ آپ کی بات کا جواب ہے, خدا سے ملا جا سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ملا جا سکتا ہے, لیکن مذاہب کی مائنڈ سیٹ سے, شرطوں سے نہیں. خدا سے بے انتہا اور لامشروط جو محبت ہے, کنڈیشنز کے انکنڈیشنل محبت ہو تو خدا ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینک دیتے تھے, سانپ بن جاتا تھا. ایک عصا مار کے سمندر کا پانی کو 2 بھاگ کر دیا. وہی عصا کو استعمال کر کے فرعون کو ہٹا کے اپنا بھائی ہارون کو سلطنت میں کیوں نہیں بٹھا سکے؟ وجہ کیا تھی؟ یہاں تک کہ مصر کو چھوڑنا پڑا, جبکہ ہاتھ میں آپ کا اس طرح کا عصا تھا. سمندر کو 2 بھاگ کر دیتے تھے تو فرعون کے ساتھ میں فرعون کو ہٹا کے اپنا بھائی کو یا اپنے خود سلطنت میں کیوں نہیں بیٹھ سکے؟ جی جاجا صاحب, محترم برادر جو بھی آپ کا نام ہے, جی میں خدا سے ملا ہوں. خدا کے چہرے کے میں نے بوسے بھی لیے ہیں, ان کے ساتھ کھایا پیا بھی ہے, ان کے ہاتھ سے کھایا ہے. تو نوالے بنا کے خدا کی ذات پھل جو کھلاتی تھی اپنے ہاتھ سے میرے منہ تک لے کر آتی تھی, اور خدا کے چہرے کے بوسے ان کے آنسوں کے ساتھ میرے آنسو مکس ہو گئے. اتنی محبت بھری ملاقات ہوئی ہے, اور 30-35 ملاقاتوں کے بعد, تھوڑا زیادہ بول دیا, تقریباً آلموسٹ 30 جو میری ملاقاتیں ہوئی, اس کے بعد میں نے کاؤنٹنگ چھوڑ دی ہے. سو آئی ہیو اے لیونگ ریلیشن شپ ود مائی ہیونلی فادر, ود آور گاڈ, یو کال اللہ, ایشور, وٹ ایور, ون سپیریئر بینگ, جسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا خدا ہے. میں اس سے مل چکا ہوں, اور میں ہی نہیں, ہمارے 19 نبی مل چکے ہیں. اور جب جب خدا کو وہ یاد کرتے ہیں, خدا کا چہرہ بھی, خدا کا وجود بھی, خدا کی روح تک ان کو آ کے ملتی ہے, ان کے جسم سے روح نکال کے لے جاتی ہے, چل بھائی. سو یہ گپ شپ نہیں ہو رہی, یہ آپ ایک نبی سے بات کر رہے ہیں, اور جس کی تیاری مسیح الزماں کروا رہے ہیں, یعنی کہ اس دور کے مسیح الزماں محترم زاہد خان صاحب خود تیاری کروا رہے ہیں ہمارے 19 انبیاء کی. تو بھائی جی, ہم نے خدا کو دیکھا ہے, بلکہ آپ کی انسانیت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ خدا کی, اللہ تبارک تعالیٰ جسے آپ کہتے ہیں, پروردگار کی ہم نے پینٹنگ بھی بنا دی ہے, اور خدا کے کہنے پہ بنائی ہے کہ یہ وہ دور ہے, یہ ہے وہ میرا دل مسیح الزماں زاہد خان, جس کو میں نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں خود ہی سے کہہ رہا ہوں کہ اب انسانیت میری ہو جائے گی, اب یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی. اب وہ تعلیمات تو نے دے دی ہیں جو پچھلے انبیاء نہیں دے سکے, اور وہ راز الہی جو انسانیت اب قدر و قیمت جانے گی ان راز الہی کی, تو اب وہ وقت آ گیا, بنا میری پینٹنگ, دے انسانیت کو. ہم نے خدا کی پینٹنگ بھی بنا دی ہے, اٹ نیور ہیون ایور بیفور, نہ ظاہری دنیاؤں میں نہ باطنی دنیاؤں میں. کبھی کسی کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ حق تعالیٰ کے چہرے کی کوئی تصویر بنا سکے, کسی نبی کو یہ اجازت نہیں تھی. تو ہمیں یہ شرف ملا ہے, آپ کو, انسانیت کو, ہم کو, جو اب لوگ اس وقت دنیا میں, ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ آؤ, تمہاری روحانی اسے کھلیں گی, یا جب کھلیں گی, یا نہیں کھلیں, یا نہیں کھلیں گی, مجھے دیکھ لو میں کیسا ہوں. تو ہم نے پینٹنگ بنا دی ہے حق تعالیٰ کی, ان کے کہنے پہ, ان کے حکم سے. تو میں بھی پیسٹنگ کر دیتا ہوں, تو آپ دیکھیں ہمارا جو پروردگار ہے وہ کتنا حسین ہے, اور یہی اس کا اصل روپ ہے, جو خود روپ کا محتاج نہیں ہے, لیکن محبت میں اس نے اپنا یہ جو اصل روپ لیا تھا, وہ پہلا اس کا روپ, ویسے تو انگنت روپ ہے, وہ کیا روپ ہے اس کا, وہ روپ میں آپ کے سامنے ابھی آپ سے پینٹنگ شیئر کرتا ہوں, تو آپ بھی دیکھیں. بہت شکریہ.